محمد वाला محمد। चले हाँ। हज की फर्जियत। हज जो है वो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज और रमजान के रोजे रखना। और एक क्या है, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो जाहिर है फिर हज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक फर्ज इबादत है। एक मुसलमान को जिन 5 जो यानी सुतून हैं जो उसके इस्लाम के, उसके दीन के, उनमें से हज जो है वो एक अहम तरीन इबादत है। लेकिन बस इसमें ये है कि जो अहले इस्तात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने खूब माल दिया है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो सेहत भी उनको दी है कि वो सफ़र कर सकते हैं और अल्लाह ताला के इस अहम तरीन मतलब इबादत को, अपने अहम तरीन फरीज़े को अदा करने की अहलियत रखते हैं, तो उन पे उनके लिए मस्ट है। और ये कि जो नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनको वुसअत भी दी है, सेहत भी दी है, फरागत भी दी है, उसके बावजूद नहीं करते, तो उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस है, उसमें बहुत वईद आई है, जिसका मफहूम यही है कि जो मतलब जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं उसके बावजूद वो ना करे, तो हम में से नहीं है। हज सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और फरमाया, लोगो, तुम पर हज फर्ज किया गया है, लिहाजा हज करो। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करें? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, हत्ता कि सहाबी ने 3 मरतबा ये सवाल किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फर्ज हो जाता, और तुम ये ना कर सकते। फिर फरमाया, जो चीज़ मैं तुमको बताना बताना छोड़ दूं उसके बारे में तुम भी मुझसे सवाल ना किया करो। तुमसे पहले लोग अपने अंबिया से ज्यादा सवाल करने और उनसे इख्तलाफ करने की वजह से ही हलाक हुए। लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो तुम हस्बे इस्तात उस पर अमल करो, और जब किसी चीज से मना कर दूं तो रुक जाओ। ये मुस्लिम की रिवायत है। वही बात है कि ना, बेजा खासतौर पे दीन में कामात में बेजा सवाल नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे ये होता है कि हो सकता है कि बाज लोग तो उसको करने की इस्तात रखते हों, लेकिन वो दूसरों के लिए पॉसिबल ना हो। तो क्या हज हर साल करना मतलब पॉसिबल है? इवन किसी के पास रिसोर्सेज हैं तब भी वो उसके लिए फिजिबल नहीं है। अरे बहुत सी चीजें, इंसान की सेहत है, उसके घर के मामलात, फिर वीजा और मतलब जो भी टिकट्स और वहाँ के जो भी रूल्स हैं, उन सबको भी तो हमें पेश नजर रखना है ना। तो असल चीज वही है कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, बस हमको उन पे अमल करना है, और जिस चीज से मना कर दिया तो बस वहीं रुक जाना है। हज और उम्रा की फजीलत। हज ए मबरूर अदा करने वाला जन्नती है। और हज ए मबरूर क्या है ना, कि नेकियों वाला हज, कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला के तमाम मतलब जो भी हज के फराइज हैं, अरकान हैं, उनको बहुत बेहतरीन अंदाज में अदा करे। और मतलब उसका जो हज है वो नेकियों वाला हज हो, गुनाह ना हो उसमें। तो फिर उसके लिए क्या उस खुशखबरी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो मौजूदा और गुज़िश्ता उम्रा के दरमियान सरजद हुए हों, और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। और इसे भी बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अपना दायां हाथ आगे कीजिए ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ आगे किया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, उमर क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्त रखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? मैंने अर्ज किया, गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम में दाखिल होना गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है? हिजरत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देती है, और हज गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और से भी मुस्लिम ने रिवायत की है।
تو دیکھیں اسلام کتنی بڑی نعمت ہے نا، کہ اسلام کہ انسان کتنے بھی گناہ کر رہا ہے، کوئی نان مسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی روشنی سے منور کر دیں، اس کے دل کو روشن کر دیں، تو جو بھی اس نے ماضی میں کیا، جو بھی بڑے گناہ چھوٹے گناہ، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کیا نا اسلام کے نور سے۔ اور جو ہم مسلمان ہیں جنہیں اسلام جو ہے وہ ایک ورثے میں ہی ملا ہے، ظاہر ہے جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان اچھا ایک خوبصورت صاف ستھرا ماحول دیا۔ ظاہر اسلام کیا ہے، بذات خود ایک خوبصورت دین ہے، جو چاہے اس کے دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اصل میں تو یہ ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جب ہم دین پہ صحیح سے عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ادروائز دین تو کیا ہے، عدل اور انصاف پر قائم ہے۔ جو انسان پورے کا پورا دین پہ چلتا ہے نا، تو کبھی بھی اس کے لیے مسائل اس طرح کے کھڑے نہیں ہوتے کہ اس کو مطلب کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی، اور کیونکہ دین تو ہر ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، شادی میں، ہر چیز میں۔ دین مطلب دنیا کا ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یا ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، جو ہمارے فائنینشیل ایشوز ہیں، ہر چیز میں اگر ہم دین کا صحیح علم حاصل کر لیں تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے، انسان خواہشات کے پیچھے جب لگتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جب وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے اپنا بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے، چاہے وہ شادی کے معاملات ہیں یا زندگی نارمل زندگی گزارنے کے معاملات میں، تو ظاہر ہے وہ پھر قرض کے اور ان چیزوں کے بوجھ تلے کیوں دبتا ہے؟ تبھی دبتا ہے نا جب وہ جتنی وہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے مطابق جتنی چادر ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو پھر ظاہر اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نا کہ دین تو بہت سمپل ہے اور قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ ایسے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں پتہ چل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ان کی ہمیں مطلب ایک تشریح ہو گئی، کیونکہ قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بک دی، ٹھیک ہے، اور پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کروائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پورے کا پورا دین میں شامل ہونے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ پھر یہ کہ سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے تمام جو یعنی گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے نہیں پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی جس دن بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ اسی طرح وہ اگر وہ واقعی حج کو اپنے آپ ادھر، حج کیا ایک تربیتی عمل ہے، اور مطلب وہاں پہ جو ہے انسان ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اور ظاہر ایک مشکل بھی ہے، سفر، انسان ہر چیز چھوڑ کے مستقل طور پر سفر میں رہتا ہے، اور پھر وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ان سے بچتا ہے، پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ مطلب جس نے اس دن جنم لیا تھا۔ اور وہ ہر ایک معصوم بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ تو بالکل معصوم ہے، اس نے کبھی دنیا کی چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، تو اس طرح سے حج مبرور کرنے والا انسان جو ہے وہ اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے مطلب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب کریں۔ پہ در پہ حج اور عمرہ محتاجی اور فقر کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج یعنی کنٹینیوسلی جو کرتے رہتے ہیں، حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہی بات ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم کیا کریں، استطاعت بھی دی ہے تو جتنا میکسیمم جتنی انسان کی صحت اس کی مطلب فائنینشیل چیزیں اس کو دیتی ہیں تو وہ ضرور کرے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے جو ہے کیا ارکان حج کے ہیں، تاکہ ہم اس کو صحیح طور پہ انشاءاللہ، جسے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں،
تو ہمیں علم ہوگا تو ہم خود بھی اس پہ عمل کر سکیں گے اور دوسروں تک بھی اس کو لے کر جا سکیں گے۔ ارکان حج کیا ہے؟ ارکان حج تین ہیں۔ احرام، یعنی احرام ہے، سوری، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور سعی، ٹوٹل ہم مطلب فور ہے اگر ان کو ملا دیا جائے: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور سعی۔ اب واجبات کیا ہے؟ واجبات یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، کہ ظاہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزگنیٹڈ پلیسز بتا دی ہیں وہاں سے جو ہے احرام باندھنا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، یعنی مغرب کی نماز تک وہیں رہنا۔ پھر یہ کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پھر جا کے مزدلفہ میں ادا کرتے ہیں مغرب اور عشاء کی۔ پھر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے رات مزدلفہ میں گزارنا، یعنی رات جب وقوف عرفات مکمل ہو گیا تو مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہاں جائیں گے، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے، پھر کھلے آسمان کے نیچے آرام مطلب کریں گے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ آرام کرنا بھی علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ ہے کہ پھر سورج، یعنی صبح میں فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے پھر مزدلفہ سے یعنی روانہ ہو جانا۔ پھر ایام تشریق کی رات مینا میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت مطلب بنوانا اور طواف وداع کرنا۔ اب یہ جو تھے یہ واجبات تھے۔ حج کا کوئی رکن ادا نہ کرنے سے حج نہیں ہوتا۔ حج مطلب جو ابھی اوپر ہم نے پڑھے کہ ارکان حج کیا تھے: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، سعی، ان میں سے کوئی بھی ایک چھوٹ جائے تو جو حج نہیں ہوگا۔ اور پھر جو حج کے واجبات ہم نے پڑھے اس میں سے یہ ہے کہ کوئی واجب ادا یعنی کوئی بھی رہ جائے نا تو اس میں یہ کہ حج تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر کچھ چھوٹ گیا تو پھر قربانی لازم کرنی ہوگی۔ اور حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت ادا نہ کرنے پر کوئی فدیہ یا گناہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا؟ ارکان اور واجبات۔ پھر حج کی شرائط مردوں کے لیے کیا ہے کہ یعنی مالدار ہونا، آزاد ہونا، اور ظاہر یہ تو عورتوں اور مردوں کے لیے سیم ہے، صرف کیا ہے کہ احرام کا فرق ہے کہ مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صحت مند ہونا اور راستے کا پرامن ہونا۔ اب عورتوں کے لیے یہ جو ہم نے 8 پڑھے وہ سب عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو عورتوں کے لیے خالی وہ کیا ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا۔ مطلب اگر عورت کا جو ظاہر حج ہے وہ کب ہوگا؟ جب محرم ساتھ ہوگا، اور اگر وہ عدت میں ہے تو اس صورت میں بھی حج نہیں ہوگا۔ پھر حج کا جو مین رکن کیا ہے؟ میقات، جہاں سے نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ میقات سے باہر مقیم یعنی لوگوں کے لیے، حج اور عمرہ دونوں کے لیے میقات جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس میں یہ کہ 4 مطلب ڈفرینٹ جگہ سے لوگ آتے ہیں نا، تو چاروں طرف سے تقریباً مطلب ڈفرینٹ ہیں وہ۔ سب سے پہلے ذی الحلیفہ جو ہے کہ اہل مدینہ جو آتے ہیں وہ ذی الحلیفہ سے جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں۔ پھر یلمم کیا ہے؟ یہ اہل یمن، ہندوستان اور پاکستان وغیرہ سے، اور جحفہ اور مصر اور شام کے لیے، اور اسی طرح کرن المنازل یا سیل کبیر نجد اور طائف کے لوگوں کے لیے، اور ذات ارک برائے اہل عراق جو عراق سے لوگ آتے ہیں۔ اور اہل ہل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے حج اور عمرہ دونوں کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے۔ یعنی جو لوگ ظاہر مکہ میں رہتے ہیں وہ تو کہیں اور نہیں جائیں گے نا، وہ اپنے گھر سے یا ہوٹل سے جہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں، یا جو بہت سے لوگ ہیں جو وہاں مقیم ہوتے ہیں اور ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہ وہ وہیں سے ہی اپنا احرام باندھیں گے، ان کے لیے میقات کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے۔ حدود حرم کے اندر مقیم لوگوں کے لیے عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر کوئی جگہ تنعیم یا جرانہ، اور حج کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے۔ اب یہ کہ اہل حرم جو اہل ہل تھے، ان یعنی حدود حرم سے جو باہر لوگ تھے وہ کیا کریں گے؟ میقات مطلب باہر اور میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے عمرہ اور حج دونوں کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے، جبکہ اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر جو مقیم لوگ ہیں ان کے لیے عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر کوئی جگہ تنعیم یا جرانہ، اور حج کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے۔ یعنی عمرہ کے لیے تو جائیں گے تنعیم اور جرانہ کی جگہ پہ، لیکن حج کے لیے اپنی رہائش گاہ پہ وہیں سے وہ اپنا احرام باندھ دیں گے۔ اور عمرہ کے ایک سارا سال ہی ظاہر ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اور حج جو ہے وہ شوال، ذیقعد اور ذوالحجہ کے پہلے 13 دن تک۔
اب یہ کہ احرام کیسا ہو؟ احرام جو ہے وہ تو ظاہر ہے خصوصی طور پہ تو مردوں کے لیے ہی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے تو ایک جو ان کا نارمل لباس ہے اسی پہ وہ اپنا عبایا اور اپنا پراپر جو حجاب ہے وہ لے لیں گی بس۔ اور اس میں جو ہے نا احرام بھی، کیونکہ حج کی بھی نا تین طرح مطلب کر سکتے ہیں اس کو جو الاؤڈ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمرہ کا احرام وہ تو سب کے لیے ظاہر ہے، ایک ہی ہے کہ اس کو میقات سے باندھنا ہے۔ پھر یہ کہ احرام، کیونکہ حج کی جو تھری ٹائپس ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، سب سے پسندیدہ جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ حج افراد جو ہے وہ صرف حج کا احرام باندھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ سارے حج کرتے تھے، یعنی جو وہاں رہنے والے لوگ تھے وہ کیا تھا کہ جب حج شروع ہوتا تھا تو ظاہر حج سے پہلے بس احرام باندھ کے ڈائریکٹ مینا چلے جاتے تھے۔ پھر حج جو کران ہے اس میں کیا کرتے تھے لوگ، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ساتھ باندھ لیتے تھے، پھر کھولتے نہیں تھے، یعنی کہ احرام باندھ کے آئے، عمرہ کیا، عمرہ کے بعد وہ احرام میں ہی کنٹینیوس رہتے تھے، اسے کھولتے نہیں تھے جب تک کہ حج نہیں ہو جاتا تھا، اسے حج قرآن کہتے ہیں۔ اور پھر حج تمتع جو کہ پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس کا حکم دیا، وہ کیا ہے کہ پہلے عمرہ کیا، عمرے کا جو احرام باندھ مطلب گئے، پھر احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، پھر غسل کر لیا، مطلب اسے نکل آئے احرام سے، پھر جب ایام حج دوبارہ شروع ہوئے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ حج کا احرام باندھا۔ اب اس میں جو مسنون امور جو ہیں وہ کیا ہے احرام باندھنے سے پہلے، کہ غسل کرنا ہے نمبر ون پہ، پھر مردوں کا احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا، یعنی احرام پہننے سے پہلے تو لگا سکتے ہیں لیکن احرام باندھنے کے بعد نہیں لگا سکتے۔ پھر دوران یعنی دو انسلی چادریں پہننا اور ٹخنوں سے نیچے تک جوتے پہننا۔ پھر عمرہ یا حج یا دونوں کی نیت کے الفاظ ادا کرنا، مطلب جو بھی ہے، ظاہر اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی نیت کریں گے، اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو عمرہ کے لیے کریں گے۔ پھر یہ کہ تلبیہ پکارنا، اور ممکن ہو تو نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا، یہ بھی مسنون ہے، مطلب کوئی فرض نہیں ہے، اگر ظاہر ہے کوئی وہاں پہ پہنچے ہی اس وقت میں ہے، یا اس کی فلائٹ ہی ایسے وقت میں ہے، یا وہ میقات سے ایسے وقت میں گزر رہی ہے کہ مارننگ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ مباحات احرام وہ کیا ہے؟ مباح کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ جائز ہیں، جو کہ ان کا مطلب کرنے سے کوئی وہ نہیں ہے، دم یا گناہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ غسل کرنا، یعنی احرام باندھ لیے، وہ احرام باندھنے کے بعد جو جو چیزیں کر سکتے ہیں مطلب جائز ہیں وہ کیا ہیں، کہ غسل کر سکتے ہیں، پھر آنکھوں میں سرما یا دوا ڈال سکتے ہیں، پھر سر اور بدن کو یعنی کہ اگر خارش ہو رہی ہے تو کر سکتے ہیں، پھر یہ کہ مرہم پٹی کروانا، ادویات کھانا پینا، اس کے بعد یہ کہ کوئی جو موذی جانور ہے خدا نخواستہ باڈی پہ یا کہیں پاس میں آپ کے ہے تو اس کو مار سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ احرام کی چادریں بدلنا، کہ کوئی مردوں کی کوئی چادر ہے اس کو کچھ لگ گیا وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح انگوٹھی اور گھڑی، اینک، پیٹی یا چھتری وغیرہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بغیر خوشبو والا تیل یا صابن وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو چیز اہم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں المائدہ میں، کہ جو سمندری جو شکار ہے نا وہ کرنا جائز ہے، لیکن جو مطلب زمین پہ ہے نا، کیونکہ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، بحری جہازوں پہ سفر کرتے تھے، ظاہر ہے اتنی ٹائم بعض اوقات کھانے پینے کی چیزیں ختم بھی ہو جاتی تھی، تو یہ سمندر سے مچھلیاں یا کوئی بھی جان مطلب جو کر سکتے تھے شکار، تو کر کے اس کو اپنی غذا کے طور پہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن زمین پہ نہیں کر سکتے، کہ اگر ظاہر ہے بایا روڈ جا رہے ہیں تو اس صورت میں نہیں کر سکتے شکار۔ پھر یہ کہ بچوں کو یا ملازموں کو تعلیم و تربیت کے لیے مارنا، یہ مطلب کہ ان کو ہلکا پھلکا کوئی سرنزش کرنا، کہ کسی چیز سے منع کرنا، تو یہ کر سکتے ہیں احرام کی مطلب آنے کے بعد۔ پھر یہ کہ ممنوعات احرام کیا ہیں، کہ جو کہ منع ہے نہیں کر سکتے، جمع یعنی کہ مرد اور جو عورت کا ریلیشن ہے اس کو نہیں کر سکتے، میاں بیوی کا، پھر یہ کہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، پھر خوشبو نہیں لگا سکتے، تمام گناہ اور نافرمانی کے کام جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ نکاح کرنا کرانا یا پیغام بھجوانا، پھر بال یا ناخن کاٹنا ہے، پھر خشکی کا شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا، یہ سب جو ہے یہ ممنوعات ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر عورتوں کے لیے اس میں کیا چیز ہے، کہ جو چیز باقی تو تقریباً چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر عورتوں کا ایسا کوئی احرام کا خاص لباس نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی ڈریس پہنے اس پہ یہ کہ اپنا عبایا وغیرہ پہن سکتے ہیں، اسکارف پہن سکتی ہیں۔
اس میں یہ کہ نقاب استعمال کرنا اور دستانے پہننا یہ عورتوں کو منع ہے، یعنی وہ نہیں کریں گی جب وہ احرام باندھ لیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ طواف، جو نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے، بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ اور اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف زیارت، طواف وداع، طواف نفلی۔ حج میں واجب طواف کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے کہ حج افراد میں 2 عدد، یعنی طواف زیارت اور وداع، حج قران میں 3 عدد، طواف عمرہ، طواف زیارت اور طواف وداع، اور حج تمتع میں طواف عمرہ کریں گے، پھر ظاہری سی بات ہے وہ کھول دیں گے احرام، پھر طواف زیارت جو کہ حج کا مطلب اہم رکن ہے نا، جب واپس آ جاتے ہیں تو اس سے مطلب مزدلفہ سے، اور اس کے بعد شیطان کو بھی کنکریاں مار لیتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا اور صحیح کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تک قربانی کا پتہ نہ چل جائے تو تب تک ویٹ کریں گے، پھر جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر سر جو ہے وہ منڈوا کے مرد جو ہے وہ احرام سے، احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اور یہ مسٹ ہے۔ اور طواف وداع یہ کہ جب آپ کو ظاہر حج کے ارکان کمپلیٹ ہو گئے، تو اب یہ کہ آپ ظاہر فلائٹ ہے، انسان کو ظاہر ہر کسی کی ڈفرینٹ اس پہ ٹائمنگ پہ ہے، تو وہ پھر جانے سے پہلے اپنا طواف جو ہے وہ ایک دفعہ مکمل کر لیں۔ پھر یہ کہ احکام طواف کیا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے، حالت احرام میں ہونا، ظاہر احرام کی حالت میں ہوں گے تو طواف کریں گے، پھر باوضو ہونا، حالت اتباع میں ہونا، یعنی کہ مرد جو ہے وہ مطلب جو اس کے طواف کے فرض چکر ہوتے ہیں نا، ان میں جو ہے وہ تیز تیز چلتے ہیں، مردوں کا پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، صرف کس میں، طواف عمرہ کے لیے۔ حج اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگانا، یعنی حجر اسود سے ہی سٹارٹ کریں گے اور حجر اسود پہ ہی کمپلیٹ کریں گے، پھر حجر اسود کو بوسہ دینا، یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا، یا ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ کو بوسہ نہ دینا، مطلب ہاتھ کو بوسہ نہ بھی دیں، کیونکہ پہلے تو ظاہر اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، حجر اسود تک پہنچ جاتے تھے، لیکن ابھی جتنی جو بھی سچویشن ہے اب تو بہت دور سے اشارہ کرنا کے لیے آپ کو مطلب ایک جگہ ملتی ہے، تو اس میں یہ کہ آپ اشارے سے ہی استلام کر سکتے ہیں۔ پھر اسلام کے بعد کیا کرنا ہے، مسنون جو ورڈز ہیں وہ بسم اللہ، اللہ اکبر، پھر رکن یمانی کو چھونا، اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اشارہ کیے بغیر ہی گزر جانا، پھر 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا، پھر صفا اور مروہ پر سعی کے لیے جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا۔ اب جو چیزیں ہم طواف میں نہیں کر سکتے وہ کیا ہیں، بوقت مطلب مباحات، سوری مباحات کا مطلب یہ کہ جو جائز ہیں، جو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بوقت ضرورت بات چیت کرنا، یعنی ضرورت کوئی بات پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا جو محرم ہے یا باقی بچے ہیں تو کر سکتے ہیں، بوقت ضرورت سلسلہ طواف منقطع کرنا، کہ خدا نہ خواستہ وضو ٹوٹ گیا یا پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ جب نماز کے اوقات ہوتے ہیں آلموسٹ 30 منٹس پہلے ہی وہ لوگ وہاں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور مرد جو ہے ظاہر صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کہ نماز کے بعد جتنے سفر چکر کمپلیٹ ہو گئے تو وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے۔ پھر یہ کہ سواری پر طواف کرنا، کہ ظاہر سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا پیدل طواف کرنا، جو بیچارے ظاہر ان کی اولڈ ایج ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے زیادہ چل نہیں سکتے، تو ظاہر وہ ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اب تو یہ کہ انہوں نے آٹومیٹک گاڑیاں بھی، جو لوگ مطلب ویل چیئر بھی ان کے لیے ظاہر ایک ہیکٹک کام ہو جاتا ہے، جو ان کے بیچارے 7 لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ گاڑیاں ہی بنا دی ہیں کہ آپ گاڑی پہ بیٹھ کے بھی طواف کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھا ہے اس طرح سے اس کے لیے ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کے مطابق اس کا ضرور اجر دیں گے۔ ظاہر کوئی جو انسان کر نہیں سکتا یا چل نہیں سکتا تو وہ ظاہر اس سے اجر سے محروم تو نہیں رہے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے۔ پھر یہ کہ سعی کیا ہے، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، حج میں سعی کی تعداد، یہ کہ حج افراد یعنی وہ ظاہر ہم نے تینوں طرح کی ظاہر حج پڑھے تو تینوں طرح میں جو ہے حج افراد میں بھی ایک دفعہ اور حج کران میں بھی ایک دفعہ، لیکن حج تمتع میں 2 عدد، وہ کیوں ہے کہ ظاہر جب انسان پہلے جاتا ہے عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے دوران ظاہر صحیح جو ہے وہ اس کے مست حصہ ہے، اب پھر ظاہر ہے جب حج کے ارکان ادا کرے گا تو پھر زیارت کرے گا تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے جب طواف کرنے کے بعد صحیح کرنا مسٹ ہے، تو پھر 2 دفعہ جو ہے وہ صحیح کرنا پڑتی ہیں۔ پھر احکام صحیح کیا ہے کہ صفا سے صحیح کی ابتدا کرنا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ
کھڑے ہوکر دعائیں مانگنا، مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا، مروہ پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا، صفا سے شروع کر کے مروہ پر 7 چکر مکمل کرنا۔ پھر کیا ہے مباحات، یعنی کہ جو جائز ہے وہ کیا ہے، بلا جو ہے بلا وضو صحیح کرنا، جیسے طواف میں ہم نے پڑھا نا کہ صحیح، سوری طواف نہیں کر سکتے وضو کے بغیر نا، کیونکہ ذرا اللہ کا گھر ہے اور وہ مسٹ ہے اس کو آپ کے لیے وضو کرنا۔ کوشش تو خیر پوری کرنی چاہیے کہ ہم پورا عمرہ ہی یا حج جو ہے وہ باوضو ہو کر ہی کریں، لیکن یہ کہ ظاہر بعض اوقات انسان کا وضو ایسی جگہ ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اس کا کمپلیٹ ہونے والا ہے، یا پھر ہجوم کی وجہ سے اس کے لیے ظاہر ہے وضو کرنے جانا ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ کہ بلا وضو جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی دوران صحیح گفتگو کرنا، بوقت ضرورت صحیح کا سلسلہ منقطع کرنا، ظاہر ہے جس طرح سے طواف بھی ہے کہ ظاہر نماز کا وقت آ گیا یا انسان تھک گیا تو سیم، یا اس کی کوئی بھی طبیعت خراب ہو گئی تو جتنے اس نے چکر کمپلیٹ کیے تھے کاؤنٹ کر کے وہ لکھ لے یا رکھ لے سیو کر کے، اور پھر بعد میں جب سے اس کو بہتر فیل ہو یا نماز کا مکمل ہو جائے، کیونکہ جب نماز ہوتی ہے تو صحیح بھی رک جاتی ہے، مطلب جماعت کے ساتھ نا سب لوگ پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، پھر دوبارہ اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ پھر یہ کہ سواری پر صحیح کرنا، ظاہر ماشاء اللہ اچھا لمبا چکر ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ الاؤڈ ہے کہ آپ ویل چیئر پہ جس طرح بھی پاسبل ہو تو کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایام حج کون سے ہیں؟ ایام حج جو ہے 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ مطلب یہ 6 ڈیز بنتے ہیں، تو یہ ان کو ایام حج کہتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ۔ اس میں کیا کریں گے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچ جاتے ہیں، یعنی 8 کو ذی الحجہ کو نا مینا میں، اور اس کی حدود کیا ہے کہ نماز ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور یعنی فجر نیکسٹ کی 9 ذی الحجہ کی ادا کرنا۔ پھر مینا میں تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ بہت دور دور لوگ ہوتے ہیں، ایون مرد تو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جو اپنے اپنے جو خیمہ ہوتا ہے، عورتوں کی بعض اوقات وہاں پہ آواز بھی نہیں آتی، تو یہ ہے کہ وہ لوگ اگر اپنی بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر جماعت کی آواز آ رہی ہے تو جماعت سے بھی ادا کر لیں، لیکن ایک ایک قصر ہوگی نمازیں۔ اور پھر یہ کہ بکثرت آواز، بلند آواز سے یعنی کیا کریں گے؟ تلبیہ جو ہے وہ کہتے رہیں گے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ، اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا، یعنی سورج نکل گیا تو اب یہ کہ مینا سے عرفات جانا شروع ہو جائیں گے، اور زوال آفتاب کے بعد مطلب 12 کے بعد جیسے وہ مسجد نمرہ میں خطبہ سنتے ہیں، اور پھر ظہر اور عصر کی نماز با جماعت جمع اور قصر کر کے ادا کرتے ہیں، یعنی جمع تو با جماعت ہی پڑھیں گے، پہلے ظہر پڑھیں گے 2 فرض، پھر اس کے بعد عصر کی جو ہے وہ اقامت کہیں گے، اقامت 2 ہوگی لیکن اذان 1 ہی ہوگی، پھر عصر کی جو ہے وہ بھی وہیں پہ ادا کر لیں گے بیفور ٹائم نا۔ پھر نمازوں کے بعد جب رحمت کے قریب یا جہاں بھی جگہ ملے قبلہ رخ وقوف کرنا، غروب آفتاب۔ اب وقوف میں کیا کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد یعنی جب مغرب ہو جائے تو پھر یہ کہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا، لیکن نماز جو ہے وہ مزدلفہ جا کر پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ دوران سفر پھر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز مغرب اور عشاء مزدلفہ میں با جماعت جمع اور قصر کر کے ادا کرنا، جس طرح زور اور عصر کی جو ہے وہ ادا کی، سیم قصر کر کے لیکن جمع کر کے۔ پھر رات کیا ہے؟ سو کر گزارنا، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سونا بھی عبادت ہے، کھلے آسمان کے نیچے، ظاہر زمین کے اوپر۔ پھر نماز فجر وقت سے پہلے ادا کرنا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے تک مشعر الحرام کے قریب یا جہاں جگہ ملے قبلہ رخ مطلب وقوف کریں گے، اور وہاں پہ پھر دعائیں مانگیں گے۔ پھر طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے مینا روانہ ہو جانا، اور جاتے ہوئے وادی محشر سے تیزی سے گزر جانا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، قربانی کرنا، پھر حلق یا قصر کرنا، مکہ جا کر طواف زیارت ادا کرنا، سعی ادا کرنا، اور پھر مکہ مکرمہ سے مینا واپس آ جانا۔ پھر 11، 12، 13 جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تمام راتیں، یعنی یہ تینوں جو ہیں یہ تو مسٹ ہی گزارنی ہے،
کیونکہ جو 10 کی ہے وہ تو مزدلفہ میں گزر جائے گی، وہ تو وہاں پہ ہی رہنا ہے، اور 8 اور 9 کو ظاہر ہے، 9 8 کو جو ہے وہ بھی وہاں سے ہی آ جاتے ہیں تو مینا میں ہی گزارتے ہیں۔ تو اسی طرح سے 11 12 اور 13 کی جو ہے وہ تمام راتیں مینا میں گزاریں گے، اور پھر جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی زوال آفتاب کے بعد رمی کرنا، بکثرت تکبیر و تحلیل، تقدیس، تحمید اور اذکار اور وظائف مطلب کرنا، اور 12 ذی الحجہ کو واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکلنا، کہ 12 کو اگر ذی الحجہ مطلب وہاں سے مینا سے واپس آنا ہو نا 12 ذی الحجہ کو تو آ سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے، اور پھر ادروائز کیا ہے کہ پھر 13 کو نا مکہ واپس آ کر اپنے شہر یا ملک رخصت ہونے سے قبل طواف وداع کرنا، یعنی 13 ذی الحجہ کو جب حج کے تمام ارکان، جب جو لوگ 12 کو آ جاتے ہیں واپس تو ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے طواف وداع جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، تو پھر حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم جو ہے پورا جتنا ہم نے پڑھا اس کو ایک ہی اس میں دیکھتے ہیں، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ عمرہ کا بھی سیم ہی ہے، ظاہر ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ تو عمرہ کرتے ہیں نا، اور حج کے اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں وہ حج کرتے ہیں، بس حج کے جو ہے وہ ارکان یہی ہے کہ وہ ان کو جیسے ہم نے ابھی ڈیٹیل میں پڑھا کہ 8 9 10 11 12 13، اس کے علاوہ جو باقی ارکان ہیں وہ سیم رہیں گے۔ تو عمرہ کا کیا ہے، یہ تمام انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بھی پڑھیں گے احادیث کے ساتھ، لیکن ایک نظر میں ہم اس کو دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا، احرام سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا، احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرہ کے الفاظ سے عمرہ کی نیت کرنا، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پکارنا، پھر یہ تمام یعنی احرام باندھنے کے بعد مستقل طور پہ جب تک اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے نہیں آ جائیں تلبیہ ہی پکارتے رہیں گے بیسٹ، کیونکہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ بیسٹ یہ جو ذکر ہے وہ اللہ کی مطلب تلبیہ کو بلند کرتے رہنا۔ بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، پھر حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا، حجر اسود کے استلام کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اگر ممکن ہو تو اس پر پیشانی بھی رکھنا یا ہاتھ سے چھو کر بوسہ دینا، ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ نہ دینا، اور اشارہ کرتے وقت رفع یدین کی طرح یعنی دونوں جو ہمارے ہاتھ ہیں ہاتھ بلند کرنا۔ پھر یہ استلام کے بعد بسم اللہ، اسلام کے وقت یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلنا، رکن یمانی کو چھو کر بوسہ نہ دینا، اگر چھونا ممکن ہو تو پھر اشارہ کیے مت، اگر تو ممکن ہے تو چھو لیں چھو، اور اگر نہیں ہے چنا ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کیے بغیر ہی وہاں سے گزر جانا، کیونکہ اب تو خیر وہ بھی پاسبل ہی نہیں ہے، جتنا مطلب برش ہو گیا۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا، اور باقی طواف میں جو بھی قرآنی یا نبی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا، اور ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد، یہ بھی مسنون ہے۔ پھر نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا، زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا، صفا پہاڑی کی پر چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم پڑھنا، اور پھر یہ الفاظ کہنا ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ یہ سب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر یہ مسنون ہے نا، تو ہم سب کو یہ حریص ہونا چاہیے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کیا ہم بھی اسی طرح کریں انشاءاللہ۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ کلمات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ
وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور درمیان میں دعائیں مانگنا. مطلب یہ پڑھ کے شروع کریں گے، پھر یہ کہ صفا سے مروہ تک جاتے ہوئے جو بھی پڑھنا چاہیں، دعائیں یاد ہوں یا اپنی زبان میں مانگنا چاہیں، ہر چیز الاؤڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. پھر یہ کہ صفا سے صحیح کا آغاز کر کے مروہ پر پہاڑی پر جانا اور وہی عمل دہرانا جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا، کہ یہ دعائیں پڑھنا، اور پھر سیم اسی طرح سے ہم 7 چکر کمپلیٹ کریں گے. پھر یہ کہ سبز ستونوں کے درمیان مردوں کا تیز چلنا اور دوران سعی جو بھی قرآنی یا نبوی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا، صفا سے مروہ تک ایک چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کرنا. سعی کے بعد مردوں کا سارے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، اور خواتین کا صرف 1 یا 2 پور کے برابر بال خود کاٹنا یا کسی دوسری خاتون سے کٹوا لینا. احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا. الحمدللہ یہاں تک یہ جو ہے ایک اس میں ہم نے سارا دیکھی ہے. انشاءاللہ اب یہ تمام چیزیں ہم احادیث کے مطابق جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تاکہ جو بھی کوئی مطلب مسائل ہیں اس کے حج اور عمرہ کے متعلق انشاءاللہ اس کو احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. آج کا یہ تھا ہمارا، ہم نے ایک اوور ویو کر لیا. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک سے اپنا پراپر تمام ارکان کو احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے الحمدللہ. اور اب یہ کہ ہماری کسی بھی سسٹر کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنا لیسن جو ہے آج کا کنکلوڈ کریں گے. کوئی بھی چیز ظاہر ہے سمجھ نہیں آئی، کوئی بھی ٹرمنالوجی، تو یہ کہ آپ لوگ کو پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور نصیب کرے، اور تمام ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم سے درگزر کریں، اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. آج کا ہم اپنا لیسن کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جی جی مدیحہ کیا کہہ رہی ہیں؟ گرین لائٹ پہ کیوں بھاگ رہے ہیں مرد؟ آپ یہ کوشچن کر رہی ہیں؟ ہم، اصل میں وہی بات ہے نا کہ دیکھیے مدیحہ، جس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھایا ہے، ہم کو اسی طرح کرنا ہے نا. کیونکہ یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے کہ 2 گرین لائٹس جو ہے نا ان کے درمیان میں مرد جو ہے وہ تیز، مطلب کچھ تیز بھاگتے ہیں، کچھ مطلب تیز رفتار سے چلتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جی مطلب ظاہر مسنون ہے نا اس سے بھاگنا. آپ مائک لے سکتی ہیں مدیحہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کہہ رہی تھی میں نے بھی عمرہ کیا تھا نا، تو میں نے دیکھا تھا جب صفا اور مروہ پہ ہم جب کر رہے تھے، صحیح کر جی رہے تھے، تو جینٹس جہاں گرین لائٹس آ رہی تھی وہاں تیز تیز بھاگ رہے تھے، تو اس وقت تو مجھے جی پتا نہیں تھا. میں نے کہا جی شاید حضرت حاضرہ بھی وہاں بھاگی ہوں گی تیز تیز، اس وجہ سے شاید وہ وہاں پہ تیز بھاگی ہوں گی اس جگہ پہ، شاید اس وجہ سے جینٹس تیز اصل بھاگتے میں تھے. ہاں جی، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو بھاگ رہی تھی نا پانی کے لیے. ظاہر صفا سے جی مروہ کو بھاگ رہی تھی، مروہ سے صفا کو بھاگ رہی تھی. لیکن بس یہ کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح ہمیں کرنا ہے، اور عورتوں کو نہیں ہے حکم یہ نا، صرف مردوں کے لیے یہ. ٹھیک ہے، چلیں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بارک اللہ فی علمکم و عملکم فی ورزقکم وأوقاتکم وأہلکم ومالکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.